आज का खुदावंद का कलाम है यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 41वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम इसमें पहले ये देखेंगे, लिखा है मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं। इसका मतलब है कि हम देखते हैं यानी हम पाक हैं, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ पे जो देखना है और नाबीनाई जो है वो बताई जा रही है कि जो अंधे हैं और जो देखते हैं उनमें फ़र्क। देखने से यहाँ पर मुराद है गुनाहगार, और जो अंधे हैं यहाँ पर मतलब गुनाहगार। ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कहा गया मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसका मतलब है कि गुनाहगार नापाकी के हम लोग जो हैं वो नापाक है, हम गुनाहगार हैं क्योंकि तस्लीम नहीं कर रहे। आगे लिखा हुआ है बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। जब तुम ये कहते हो कि तुम लोग देखते हो, यानी तुम लोग ये कहते हो कि हम तो पाक हैं, हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं, हमें तो तौबा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर खुदावंद कह रहे हैं कि इस तरह से तुम अपने गुनाह का इकरार नहीं करे। तो जब गुनाह का इकरार नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, अंधे हैं, यानी हम गुनाहगार हैं। अंधे का मतलब है हम गुनाहगार हैं। अगर हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम अंधे हैं तो हमारे गुनाह जो हैं वो कायम रहते हैं। तो नुकसान क्या है, हम उसको देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि हमारा ये नुकसान क्या होता है कि जब हम इकरार नहीं करते तो हमारा गुनाह कायम रहता है। और अगर हम इकरार कर लें कि हम लोग क्या हैं, अंधे हैं, हम गुनाहगार, अंधे का मतलब है हम यहाँ पर गुनाहगार हैं, हम बुरे हैं, हमें गुनाह तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर बदी है, हमने फलां गुनाह किया है, हमने 10 साल पहले गुनाह किया है, हम आगे को गुनाह ना करें। तो हम इसका मतलब इकरार करें कि हम लोग यहाँ पर क्या हैं, हम अंधे हैं। तो जो अपने आप को ये कहता है कि हम अंधे हैं, लिखा हुआ है यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। तो खुदावंद ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर तुम ये इकरार कर लेते कि तुम लोग क्या हो, अंधे हो, तो तुम लोग गुनाहगार नहीं ठहरोगे, क्योंकि तुम लोगों ने ये तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया कि गुनाहगार हो। और जब हम ये अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं कि फ़लाँ गुनाह हमसे हो गया है, तो खुदावंद का खून हमें धो देता है और फिर हम गुनाहगार नहीं ठहरते। अब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को देखने वाला कह रहे हैं या हम अपने आप को अंधा तस्लीम कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को अंधा तस्लीम कर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर हम अपने आप को इस ज़मीन पर ये तस्लीम कर लेते हैं कि हम देखते हैं, तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि खुदावंद हमने हमारे लिए जान दी। किस वजह से दी? क्योंकि हव्वा और आदम ने गुनाह किया था और खुदा बाप ने हमारे लिए ये मुकर्रर कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आएँ, इस गुनाह को, मौत को कुचलें, हमारे लिए खून बहाएं, हमारे लिए कुर्बानी दें, ताकि हम लोग क्या हो जाएं, पाक हो जाएं। अब खुदा की मर्ज़ी क्या है कि हम पाक हों, यानी हम अपने आप को पहले अंधा तस्लीम करें, हम अपने आप को अंधा कहें, हम अपने आप को ये ना कहें कि हम देखते हैं। ठीक है, अब खुदा की रज़ा क्या है, पाक मर्ज़ी क्या है कि हम अपने आप को क्या तस्लीम करें, अंधे। अब खुदावंद ये चाहते हैं कि हम अपने आप को अंधा तस्लीम करें, तो हम अपने आप को इस ज़िंदगी में कैसे अंधा तस्लीम कर सकते हैं और किन वजूहात की वजह से हम अपने आप को अंधा तस्लीम नहीं करना चाह रहे होते और हम कहते हैं कि नहीं हम तो देखते हैं, लेकिन इसमें हमें नुकसान होता है।
اب ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ہی نے عدالت کرنی ہے، خدا نے اپنے بیٹے کے سپرد جو ہے وہ عدالت کر دی ہے، تو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا، اور خدا چونکہ پاک ہے ہمیں بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عدالت والے دن شرمندگی نہ اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس زمینی زندگی میں اندھا سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو اندھا بتائیں، اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ جو ہیں اگر اپنے آپ کو اندھا تسلیم نہیں کرتے اور یہ قبول نہیں کرتے کہ ہم اندھے ہیں، اس کی وجہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں غرور ہے، اپنے آپ پر فخر ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے ہی نہیں، ہم میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ کیوں ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے، قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری انا، ہمارا غرور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو نیچے جھکا نہیں سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کے سامنے، ہم یہاں پر غرور جو ہے انسانوں کے لیے اپنے اندر رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری عزت جو ہے وہ انسانوں میں برقرار رہے، ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ حالانکہ عدالت والے دن وہاں پر انسان نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کی عدالت کریں، بلکہ زندہ آسمان کا خدا ہوگا جو عدالت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم لوگ انسانوں کی فکر کر کے اور انسانوں کی وجہ سے اپنے غرور کو قائم رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی نہیں، میں کوئی غلطی کرتا ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں کوئی برا ہوں، میں تو برا نہیں، باقی لوگوں کو دیکھو وہ کتنے برے ہیں۔ اگر کوئی بھی پاسٹر، کوئی بھی پادری یا کلام آپ کو یوٹیوب سے ملتا ہے، جب آپ کلام مقدس پڑھتے ہو یا گیتوں کے وسیلہ سے روح، خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو ابھارتا ہے، اور آپ کسی چرچ میں جا کے کلام سنتے ہو اور وہ روح جو ہے آپ کو ابھارتا ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں آپ گناہ گار ہو، آپ توبہ کرو، تو بہت سے لوگ اپنے ہاتھ نہیں بلند کرتے یا اس وقت اپنے سروں کو نہیں جھکاتے اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم اگر دوسروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے چرچ کے باہر جا کے لوگ ہم سے پوچھیں تو گناہ گار ہے، تو بہت برا، تو نے کیا کیا ہے جو تو نے توبہ کی ہے؟ تو ہم انسانوں کے ڈر سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے غرور کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ یعنی ہمیں اپنی یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ ہم اپنا گناہ تسلیم نہ کریں، اپنی برائی تسلیم نہ کریں کہ ہم برے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں میں اتنا تو برا نہیں، اگر ہم اتنے برے نہیں تو جتنے بھی برے ہیں اس کا تو اقرار کریں کہ ہاں ہم میں اگر 99 جو ہیں وہ ہم میں خامیاں نہیں، لیکن ایک تو ہے، ایک کا تو اقرار کریں۔ ہو سکتا ہے ہمیں 20 گناہ جو ہیں وہ خامیاں ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں 10 ہوں، ہو سکتا ہے ہم 100 گناہی گناہ گار ہوں، ہمیں بہت سے گناہ ہوں، ہمارے اندر بہت سے گناہ ہوں، بری عادتیں ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اور اگر ہم یہ گناہ گار اپنے آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم برے ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے غرور کو، اپنی اکڑ کو، اپنی تعریفوں کو، اپنی حمد و ثنا کو جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے اندر پچھتاوا لانا پڑے گا، ہمیں اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم برے ہیں، ہاں فلاں جگہ میں برا ہوں، میرے اندر یہ برائی واقعی ہے۔ ہمیں پہلے اپنے ذہن کو مطمئن کرنا پڑے گا، اپنے دل کو مطمئن کرنا پڑے گا، اپنی روح کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی میں گناہ گار ہوں، واقعی میں یہ کام غلط کرتا ہوں۔ اور ہمیں یہ پہچان خدا کے کلام میں سے ملتی ہے، روح القدس کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ لیکن جب آپ کلام سنو اور روح القدس کے وسیلہ سے جب آپ کو ملے تو ہم نے اس وقت غرور اور اکڑ سے اس کلام کو دبا نہیں دینا کہ میں تو نہیں ایسا کرتا، میں ایسا ہوں ہی نہیں، میرے اندر کوئی کمی نہیں، میرے اندر کوئی خامی نہیں، میں تو برا بولتا ہی نہیں، ہاں جب کبھی ضرورت پڑتی تو میں ایسے کرتا ہوں، وہ تو ضرورت کے وقت کرتا ہوں نا، یا مطلب حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں کب سکھایا کہ حالات برے ہو جائیں تو تم گناہ کرنا شروع ہو جاؤ؟ اور اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے گناہ
کیا ہے. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے غرور کی وجہ سے, اپنی مطلب اکڑ کی وجہ سے, اور لوگوں کے سامنے اپنے بول بالے اور اپنی تعریف کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں جی میں برا نہیں ہوں, میں غلط نہیں ہوں. اسی طرح دوسرا نقطہ ہے غرور کے بعد شرمندگی. کیونکہ جب بھی ہم گناہ کا اقرار کریں گے تو سب سے پہلے ہم خود شرمندہ ہوں گے, تو ہم اپنے اندر بھی شرمندہ ہونا نہیں چاہتے. جب ہم اپنے اندر یہ شرمندگی جو ہے قبول کرنا شروع کر دیں گے کہ میں اس شرمندگی کو اٹھاؤں گا کہ میں برا ہوں, میں بہت برا ہوں, میں اس شرمندگی کو اٹھاؤں گا, میں تھوڑا برا ہوں, اس تھوڑی شرمندگی کو بھی اٹھاؤں گا. لیکن گناہ جو ہے وہ شرمندگی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے لیے لے کے جایا گیا, تو ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 75ویں آیت دیکھیں گے. لکھا ہے, پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا, اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نے گناہ کیا, اس نے غلط کیا. اب اگر ہم کہیں جی پترس نے تو یسوع مسیح کا گناہ کیا تھا, یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا, میں تو وہ گناہ نہیں کرتا, میں تو ایسے نہیں کرتا, میں نے تو یسوع مسیح کو نہیں پکڑوایا, میں نے تو یسوع مسیح کو مطلب نہیں چھوڑا. لیکن ہم بہت طریقوں سے, بہت جگہوں پہ خداوند کا دل توڑتے ہیں, کلام مقدس کی آیتیں توڑتے ہیں, کلام کے خلاف جاتے ہیں. اب جو حوا اور آدم تھا اس کو جب منع کیا گیا تھا, لیکن حوا نے کیا کیا, پھل کھایا. اب کہیں جی پھل کھانا جو ہے وہ گناہ ہے, نہیں, کیونکہ خدا کی تابعداری جو ہے نا وہ اس نے نہیں کی تھی, خدا کے حکم کو توڑا تھا, خدا کی مرضی کے خلاف گئی تھی وہ, اور ساتھ میں اس نے اپنے شوہر کو آدم کو بھی ڈالا. تو گناہ طرح طرح کے ہیں. آپ ایک بات سے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے وہ کیا تھا اس لیے وہ زار زار رویا, اس نے تو زنا کیا تھا, وہ تو زنا کار تھا اس لیے وہ بہت پچھتا رہا ہے. لیکن ہماری عام زندگی میں کیا ہے, گناہ 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 گناہ, صرف اور صرف گناہ, روزمرہ گناہ, جہاں جاتے ہیں گناہ, جہاں جاتے ہیں برا بولتے ہیں, عیب جوئیاں کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, کوئی عاجزی نہیں, کوئی اچھائی نہیں, کوئی ہمارے اندر حلیمی نہیں, کوئی رحم نہیں, کچھ بھی نہیں. خدا کے پھل کا کچھ بھی ایک حصہ ہمارے اندر کام نہیں کرتا. تو کیا ہے, گناہ ہے. اب پترس نے یہ گناہ کیا, اور اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس وقت یسوع مسیح کا انکار کیا, اس کا یہ گناہ تھا. لیکن جو اب اس نے گناہ کر لیا تو لکھا ہے وہ باہر جا کر زار زار رویا. کوئی اور نہیں اس کے حصے کا رو رہا. آج ہم اس کے حصے کے نہیں رو رہے. جس نے گناہ کیا اسی کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں, میں فلاں گناہ کر کے ابھی گھر سے آیا ہوں, میں فلاں گناہ جو ہے وہ میں نے بازار میں کیا ہے, میں نے آفس میں کیا ہے, میں جہاں پر جس جگہ میں جاب کرتا ہوں میں وہاں کر کے آیا ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ گناہ کر کے آیا ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ گناہ کر کے آئی ہوں, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے لفظ نہیں بولے, میں نے گندے لفظ بولے, میں نے گالی گلوچ کیے, میں بازار میں لڑ کے آیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں گالیاں نکالتا ہوں, میں برا لفظ بولتا ہوں. تو جب یہ گناہ ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے پترس زار زار رویا. کیوں رویا؟ کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھا, وہ بہت شرمندہ ہوا. جب گناہ کرو وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اگر چھوٹا ہے تب بھی اندھے ہیں, بڑا ہے تب بھی اندھے ہیں. چھوٹا گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ نہیں کہا گیا چھوٹے گناہ کی مزدوری موت نہیں اور بڑے گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ جہاں پر آ جائے ہمیں وہاں پر زار زار اپنے اندر سب سے پہلے رونا ہے, تسلیم کرنا ہے, شرمندہ ہونا ہے کہ ہم برے ہیں, ہمارے اندر یہ گناہ ہے. کسی قسم کا بھی گناہ ہو سکتا ہے, لالچ ہو سکتا ہے, پیسوں کو لے کے گناہ ہو سکتا ہے, کپڑے جوتی کی خواہشوں کا لالچ ہو سکتا ہے. جب ہم زیادہ جو ہے خدا کے کلام کو چھوڑ کے چیزوں پہ, چمک دھمک پر, عیاشی پر اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور انہی میں خوش رہتے ہیں, تو یہ بھی گناہ ہے. ہمیں یہ تسلیم جب ہم کریں گے تو ہی ہم بینا ہو سکیں گے, تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب دیکھتے ہیں. پہلے میں اندھا تھا, جیسے خداوند نے ایک معجزہ کیا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ خداوند نے اس نابینا کو جو پیدائشی اندھا تھا, ہم بھی پیدائشی گناہگار ہیں,
ہم اس کو سیکھنے کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا. اب یہ جنم کا اندھا ہے. ہم بھی جنم سے ہی اندھے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حوا اور آدم نے جب گناہ کیا تو ان کے گناہ کی وجہ سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, ہم انسان پیدا ہو رہے ہیں, ان سب کے اندر گناہ ہے. اور جب ہم اپنی ہوش سنبھالتے ہیں تو تب سے ہم گناہ جاری رکھتے ہیں. تو ہم جنم کے ہی اندھے ہیں. لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی بات نہیں مانیں گے, اگر آج ہم یہ کلام نہیں سیکھیں گے, اگر جو خداوند ہمیں کہہ رہے ہیں ہم وہ بات نہیں مانیں گے, تو ہم بھی اندھے ہی پیدا ہوئے تھے اور اندھے ہی مر جائیں گے. اور اس کے بعد اندھا جو ہے وہ گناہگار ہے اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں. تو ہم جنم کے ہم لوگ اندھے ہیں, لیکن خدا نے اپنا جلال مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ظاہر کیا, اور یسوع مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں, یسوع مسیح کا خون لے لیں, تاکہ جو ہم جنم کے اندھے ہیں وہ ہم بینا ہو جائیں, اور ہم گواہی دیں کہ ہم پہلے اندھے تھے مگر اب ہم دیکھتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم شرمندہ ہیں؟ کیا ہم نے پطرس کی طرح اپنے اندر شرمندگی محسوس کی؟ میں بہت برا ہوں. کبھی آئینے میں دیکھ کے کہہ لو, نہیں تو بائبل مقدس پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہہ لو. ہمارا آئینہ بائبل مقدس ہے, ہم اس کو دیکھ کے کہہ لیں, ہم دعا میں کہہ لیں, ہم اپنے دل میں کہہ لیں, شرمندہ ہوں, پریشان ہوں, آنکھوں میں شرمندگی نظر آئے, ہمارے تیور میں شرمندگی نظر آئے, ہمارے سر جھکانے سے, ہمارے بات کرنے سے شرمندگی نظر آئے, ہم سے بات نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہیں, جیسے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی, وہ صرف رو رہا تھا, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا, وہ صرف زار زار رو رہا تھا, اس کا رونا ہی ثابت کر رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے. اگر ہم اپنے گناہ تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اندھے کے اندھے ہی رہیں گے. اندھے پیدا ہوئے ہیں, اندھے ہی مر جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرا جو نقطہ ہے وہ شرمندگی ہے. تو ہمیں اپنے اندر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. گناہ چھوٹا ہے, میں جانتی ہوں, اس کے مطابق آپ کو تھوڑی شرمندگی ہوگی. زیادہ گناہ کرو گے یقیناً آپ کو زیادہ شرمندگی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ بڑے گناہ پہ زیادہ شرمندہ نہیں ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو شرمندگی ہے وہ ٹھیک نہیں, آپ کی توبہ ٹھیک نہیں, آپ اپنے گناہ کا اقرار زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے. آپ گناہ جتنا زیادہ ہے آپ کے آنسو بھی اتنے زیادہ نکلنے چاہیے پطرس کی طرح. اگر آپ اچھا میں گناہ گار ہوں, توبہ کر لی, اس کے بعد نہ کوئی اندر شرمندگی, نہ کوئی آنسو, نہ جھجک, نہ آنکھوں میں کوئی شرم آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ جو ہے وہ خدا کے حضور نہیں پہنچی, ہمیں معافی نہیں ملے گی. ہم اگر اس طرح کی معافی توبہ قبول بھی کر لیں, منہ سے کہہ بھی دیں کہ ہم گناہ گار ہیں, تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا اندھا پن وہیں کا وہیں قائم رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے. لکھا ہوا ہے پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے. ہم اگر اس طرح سے زار زار نہیں روئیں گے, تسلیم نہیں کریں گے ہمیں یہ گناہ ہے, ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں, تو ہمارا گناہ ہمارے اندر قائم رہے گا, یعنی ہم اندھے کے اندھے ہی رہیں گے. اس لیے ہم نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اندھا تسلیم کرنا ہے, اور جتنے ہم اندھے ہیں اس کے لیے اپنے اندر شرمندگی ہو. اس کے لیے آپ دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرو, نہیں میرے اندر یہ برائی نہیں, میرے اندر. ہم ایک دوسرے کو یہاں پہ تو سیٹسفائی کر لیں گے, اپنے آپ کو بھی جھوٹی تسلی دے دیں گے, سیٹسفیکشن آ جائے گی کہ میں برا نہیں ہوں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عدالت والے دن جو خدا آپ کے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے, آپ کی ہر روش کو وہ جانتے ہیں, تو خداوند کیا کریں گے آپ کو عدالت والے دن, جو اس وقت اگر آپ زمین پر شرمندہ ہو جاتے تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوتا. اور اب نقصان یہ ہے کہ عدالت والے دن آپ شرمندہ ہوں گے کہ جب آپ کو کروڑوں, میں نہیں کہوں گی کہ کتنے لوگوں کے سامنے آپ کو گھسیٹا جائے گا, آپ کو آپ کے گناہ بتائے جائیں گے, آپ کی بدیاں بتائی جائیں گی. اس وقت آپ کا غرور کہاں جائے گا؟ اس وقت آپ کی عزت کہاں جائے گی؟ جب اب یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اندر ہی شرمندہ ہو جائیں, زار زار رو لیں اور توبہ کر لیں. لیکن اس وقت پھر کیا ہوگا؟ جس انا کی خاطر, جس غرور کی خاطر اور جس عزت کی خاطر جو ہماری ہے ہی نہیں, ہم جھوٹی عزت گزار رہے ہیں, اس کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم
شرمندگی نہیں محسوس کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، لیکن اس وقت کیا کریں گے؟ ہماری انا، ہماری عزت ختم، سب کے سامنے شرمندگی۔ تو نقصان کیا ہوا؟ اس زمین پہ تو وقتی عزت اور بول بالا اپنا تعریفیں لے لیں گے، اس کے بعد ہمارا نقصان ایسا بڑا ہے کہ سب کو ہمارے گناہوں کا پتہ چلے گا، اور ہم جب گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور خداوند ہمیں حکم دیں گے کہ ان کو پھینک دو اس آگ میں جو کبھی بجھنے کی نہیں، پھر کیا رہ جائے گی ہماری عزت؟ پھر کون سی عزت؟ تو نقصان کتنا بڑا ہے اس نقصان کو دیکھ کے کہ زیادہ بے عزتی ہے، آج اپنے اندر بے عزتی محسوس کر لیں، اپنے اندر شرمندگی محسوس کر لیں، اپنا غرور ختم کریں، اپنی اکڑ ختم کریں اور تسلیم کر لیں کہ ہم لوگ اندھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے۔ اگر ہم آج تسلیم کر لیں کہ ہم اندھے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اپنا غرور بھی پہلے چھوڑیں، اپنی عزت بھی چھوڑیں، اپنے اندر شرمندہ بھی ہوں، روئیں بھی، اپنے تیور بدل لیں، تو خداوند کہہ رہے ہیں تو گناہگار نہ ٹھہرتے۔ تو اگر ہم اقرار کر لیں گے تو ہم گناہگار ہرگز نہیں ٹھہریں گے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر ہم نے شرمندگی لے لی، ادھر ہم نے بے عزتی کو قبول کر لیا، لیکن عدالت والے دن فائدہ کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو وہاں پر عزت ملے گی، ہمیشہ کی زندگی کا تاج، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے وہ جب دیکھیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ ہے عزت، وہ عزت کماؤ جو یہاں کی عزت ہم کما رہے ہیں لوگوں کے ڈر سے اور اپنے عزت کے لیے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ تو ہماری یہاں پہ جو عزت ہے وہ وقتی ہے، اور اس عزت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عزت جو ہے بعد میں بے عزتی میں بدلنے والی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر اپنی بے عزتی قبول کر لیں، شرمندگی قبول کر لیں اور غرور اکڑ چھوڑ کے اپنی انا اور عزت کا معاملہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، تو ہمیں وہاں پر کیا فائدہ ہوگا؟ عزت ملے گی، زندگی کا تاج ملے گا، اور خداوند کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اب ان دونوں میں ہم نے نقصان اور فائدہ بھی سیکھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نہ سوچو، سب سے پہلی بات ہے خدا کی خوشی سوچو، خدا کی مرضی سوچیں۔ ہمیں خدا کو سوچنا چاہیے کہ وہ خدا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک رہیں، کیونکہ وہ پاک ہے، ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ پاک ہے، یسوع مسیح پاک ہیں، یسوع مسیح کا خون پاک ہے، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم لوگ پاک رہیں۔ نہ تو اپنے لیے، پہلی بات ہے، نہ اپنے لیے کرو نہ لوگوں کے لیے، نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو۔ اگر آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے توبہ کر رہے ہو تو وہ بھی توبہ نہیں ہے۔ ہماری سب سے پہلی مرضی خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اس میں اپنا فائدہ بھی نہ سوچو، یہ بھی نہ سوچو کہ زندگی ملے گی، یہ سوچو کہ ہمارے خدا کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ناپاکی میں رہیں۔ اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ ہم یسوع مسیح کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اپنی زندگی میں۔ ہمیں یسوع مسیح کا خون لینا ہے تاکہ ہم خدا باپ کی مرضی کو پورا کریں، اور خدا باپ کی مرضی بھلی ہے، ہمارے لیے اچھے خیال ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلی بات ہے اپنے لیے نہیں توبہ کرنی، ہم نے خدا کے لیے توبہ کرنی کہ خدا کی یہ مرضی ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنا آپ شرمندگی، جب کوئی بھی شخص اگر اس بات کو گہرائی سے سمجھتا ہے، جب وہ گناہ کر دے اور اسے غلطی ہو جائے تو نیند بھی نہیں آتی، بہت بے چینی ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے خدا کو جو ہے وہ ناراض کیا ہے، ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے، تو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی شرمندگی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کا فضل آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی زندگی میں گناہ کر کے شرمندگی محسوس نہ ہو، حالانکہ کلام بھی سنا دیا گیا ہو، آپ نے کلام بھی سن لیا ہو اور آپ کو پہچان بھی ہو، تب بھی آپ شرمندگی محسوس نہیں کر رہے اور آپ آرام سے سو رہے ہو، تسلی میں ہو، آپ کو فکر نہیں آئی، آپ کے اندر رونا نہیں آ رہا، آپ کے اندر شرمندگی نہیں آ رہی، تو اس کا صاف مطلب ہے خدا کا فضل آپ کے اوپر
نہیں ہے۔ پطرس زار زار رویا، اس کا مطلب ہے خدا کا فضل اس کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس نے زار زار رو کر اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ اس کو بحال کیا، اور خداوند نے کہا تو اب دیکھتا ہے اور پھر سے میرا کام کر اور میری بھیڑیں چرا۔ خدا کا فضل آپ کے دل سے اور آپ کی روح سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کی روح میں پچھتاوا ہے، آپ کا دل اقرار کر رہا ہے، آپ شرمندہ ہو، تو خدا کا فضل ہے۔ نہیں ہے آپ کے اندر یہ شرمندگی اور آپ اپنے گناہ میں خوش ہو اور آپ نے جو بھی گناہ کر رہے ہو آپ کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، تو خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جب خداوند ساتھ نہیں ہے تو صرف موت ہے اور نقصان ہے اور کوئی بھلائی نہیں، اور صرف دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کی طرف سے سزا ہی ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شیطان کا اختیار ہے گناہ کی وجہ سے آپ کے اوپر آتا ہے، نہ کہ خداوند دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے شیطان کا اختیار آتا ہے۔ تو جب شیطان کا اختیار آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اندھے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی مانند اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تسلیم کریں، اور خدا کی رضا کو سب سے پہلے پورا کریں اور اپنی جان کو بھی بچائیں۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، خداوند کے روح کے مطابق جو خدا کا روح مجھے اس وقت بول رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کا اقرار نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں تو پاک ہوں، میرے اندر کوئی گناہ نہیں، مجھے توبہ کی حاجت نہیں ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ پاک ہے، تو پاک ذات جو ہے وہ صرف واحد ایک ہی ہے، خدا۔ تو خدا پاک ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں اندھا نہیں ہوں، میں پاک ہوں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بھی ٹھہراتا ہے، وہ یہ بھی گناہ کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور بہت سے بہانے لگاتے ہیں اور ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اس نے کیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، میں تو اس سے بری ہوں۔ تو ہم بہت سے ایکسکیوزز اپنے گناہ کرنے کے بعد دیتے ہیں، لیکن ہمارے ایکسکیوزز کرنے سے، ہمارے بہانے لگانے سے ہمارے گناہ نہیں دھلتے، بلکہ اقرار کرنے سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ اور تو ہی ہم اگر کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو خداوند ہمیں بینا روحانی طور پر کریں گے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔